हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शोबिज़ की नगरी से आज दो तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड, बहुत बड़ा नाम, इतने बड़े क्रिकेटर और उनकी बेटी जो है उसकी एक शादी हुई है और उस शादी ने तबाही फेर दी है। हर तरफ बेहूदगी के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तस्वीर लीक नहीं हुई हैं, बल्कि उस मारूफ क्रिकेटर ने खुद अपनी बेटी के बारे में बताया है कि कैसे दायरा इस्लाम से निकल कर उसने एक क्रिश्चियन शख्स के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ, आध नंगी तस्वीर के साथ शादी की है। आध नंगी तकरीब हुई है। क्या मामलात हैं वो आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के एक और मशहूर और मारूफ अदाकार हैं जी, उन्होंने अलेज्ड रिलेशनशिप्स के बारे में, बीवी के गंदे होने के बारे में, बीवी से अदरक लहसुन की स्मेल आने के बारे में ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि लोग अब उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं और अब उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, हमारा मुआशरा क्यों इतना चेंज हो रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर टॉक ऑफ द टाउन, पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई बेहुदा शादी, पाकिस्तान के अंदर नीम उरियाँ लिबास वाली ऐसी हरकतें और एक ऐसे मारूफ क्रिकेटर की बेटी की शादी के वो हर तरफ जो है वो तनकीद का और तज़हीक का निशाना बन रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे अल्फाज का चुनाव जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारे मुआशरे के अंदर फैलती हुई बेहयाई और गंदगी के बारे में तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक बात करती हूँ और वो ये है कि आम बंदा जो होता है वो तो पकड़ा जाता है अगर वो बेहूदगी कर रहा है, वो कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन जब कोई नामवर शख्सियत, जिसको आप अपना स्टार कहते हैं, जिसको आप अपना लिविंग लेजेंड कहते हैं, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर दूसरे लोगों की शिकायत ये होती है कि भाई उसको आप स्टार का दर्जा दे रहे हैं और हमारी बेहयाई के ऊपर आप आवाज़ उठाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले अगर कोई इस तरह की हरकतें करता था तो उसको इदराक भी होता था, लेकिन आजकल के जो लोग हैं शायद उनको इदराक भी ख़त्म हो गया है, उनका एहसास भी ख़त्म हो गया है। वो खुद ही सोशल मीडिया पे आते हैं, वो अपनी निजी तस्वीर, अपनी फैमिलीज़ की तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। और ऑब्वियसली हर इंसान जो सोशल मीडिया पर आकर ओपनली अपनी फैमिली दिखा रहा है वो यही चाहता होगा कि भाई मुझे अप्रिसिएशन मिले। बदले में जब उसको गालियाँ पड़ती हैं या उसको लोग ट्रोल करना शुरू करते हैं तो फिर उसका गिला ये होता है कि लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, लोग किसी की फैमिली को इतने बुरे अल्फाज और अलकाबात से क्यों नवाजते हैं। तो सवाल ये है जनाब आपसे कि आप अपनी इतनी निजी तस्वीर, जिसके बारे में आप समझते भी हैं, आप जानते भी हैं कि लोग उसके ऊपर तबर्रे ही फेंकेंगे, तो मतलब आप देखें ना कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितने भी मॉडर्न हो जाएं, क्या हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ अलाउ है कि हम पूरी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बना के नंगम नंगे होके अपने कल्चर को भूल के, अपने वो जो लाल लिबास जो एक दुल्हन का जोड़ा होता है उसको छोड़ के हम क्रिश्चियंस के लिबास को पहन के हम क्रिश्चियन के साथ एक वेडिंग करें और फिर क्रिश्चियन के साथ हम वहाँ पे बोसो किनार के अपने मनाजर जो है वो अक्स बंद करवाएं और फिर उसके बाद हमारे अपने ही माँ बाप हमारे इस तरह के बेहुदा क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर डालें और फिर बदले में वो ये चाहें कि कोई भी उनके बारे में बात ना करे। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक जोड़ा नज़र आ रहा है और आप ये देखें कि मोहतरम जो गोरे साहब हैं, जो इनके ग्रूम हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे टॉप्स भी पहने हुए हैं। वो कहते हैं ना आजकल ही नज़र आता है शी और शी नज़र आता है ही। अब खैर गोरे तो बिगड़े हुए हैं या जैसे भी हैं, उनके बारे में तो आप क्या ही बात करेंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पिक्चर्स, मैं अपने दूसरे व्लॉग्स को रिकॉर्ड करने में बिज़ी थी और मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई ये खातून आखिर कौन है जिसके बारे में लोग इस कदर जो है तनकीद है कर रहे हैं। फिर उसके बाद ख़बरें ये सामने आई कि ये खातून जो है ये पाकिस्तानी है और मुसलमान है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के कल्चर और के हिसाब से जो है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सबसे पहले तो बात यह है, कभी भी किसी मुसलमान औरत की कभी किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी जायज़ है ही नहीं है, और ना ही किसी मुस्लिम की किसी नॉन मुस्लिम औरत के साथ जो है वो शादी जायज़ है। पहली बात तो ये, पहला इल्लीगल काम ये, पहला आपके मज़हब वाला काम ये। आप देखें ना इनके वालिदैन जो एक पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ इतने बड़े लिविंग लेजेंड हैं, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो खुद आके अपनी बेटी की पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि तारीफ़ करो। कौन सा पाकिस्तानी और मुसलमान होगा जो आपके सामने इस बात की तारीफ़ करेगा कि आपकी बेटी ने कपड़े उतार के पूरी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बनवा के क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो है वो शादी की है। या तो फिर ये था कि आप आते और आप ये पोस्टिंग करते कि भाई मेरी बेटी इस दायरा इस्लाम से खारिज है, उसने इस्लाम छोड़ दिया है और अब उसका क्रिश्चियनिटी या किसी भी मज़हब के साथ जो है वो ताल्लुक़ है, तो फिर वो जो मर्ज़ी करती फिरे, फिर वो दायरा इस्लाम से खारिज है।
اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے مشہور و معروف کرکٹر کی بیٹی ہے تو لوگوں کے تو اوسان خطا ہو گئے. اب یہ تصاویر جو ہیں یہ کسی نے لیک نہیں کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاہد افریدی کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی اس وقت کسی نے ان کی شادی میں جا کے تصاویر کو لیک کیا تھا, لیکن اب کی بار یہ خود جو پاکستان کے معروف لیونگ لیجنڈ کرکٹر ہیں انہوں نے خود سوشل میڈیا پر آ کر اپنی بیٹی کی شادی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی برطانیہ میں ہوئی ہے, ان کی بیٹی لیون میں یعنی جو بھی گورے کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی بیٹی نے اس گورے کے ساتھ کرسچینٹی کے حساب سے شادی کر لی ہے. اب یہ جو معروف کرکٹر ہیں ان کی جو بیٹی ہے اس نے برطانیہ ہی کی ایک یونیورسٹی ہے جی وہاں سے انٹرنیشنل جرنلزم میں گریجویشن کی ہے, اور گریجویشن کے اثرات جو ہیں وہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. وہیں پہ ان کی محبت جو ہے وہ پروان چڑھی اور انہوں نے پھر اس موصوف کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے شادی کی. سوشل میڈیا پہ ان کی لاکھوں میں فین فالوئنگ ہے. انگریزی شاعری کے اوپر ان کی 70 سے زائد کتابیں ہیں جو محترمہ تصنیف کر چکی ہیں, اور کئی بین الاقوامی ادبی اعزازات بھی حاصل کر چکی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اسلامی تاریخ کو انگریزی شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے. مجھے تو علامہ اقبال کی تڑپتی ہوئی روح نظر آ رہی ہے. کہاں ہمارے شاعر مشرق جو قرآن پاک کی آیات جو ہوتی تھی نا ان کا شعر بنایا کرتے تھے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں ایسے اشعار ہوتے تھے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ہوتا تھا. میں نے بہت دیکھا. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت بھی ہے جس کا ترجمہ ہے یہ, جس کو شعر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس کی سمپل یعنی کہ اس میں اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب آنے والے وقتوں میں ہم نے جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے, ہماری جو آگے جنریشن آئے گی, ان کو ہم بتائیں گے کہ بیٹا پیارے بچوں یہ جو ٹیٹوز والی آنٹی ہیں نا, جو آدھ ننگی آنٹی ہیں, انہوں نے اسلامی شاعری کے اوپر 70 کتابیں لکھی ہیں. آپ ان کو فالو کیا کرو کیونکہ ان کی سوشل میڈیا پہ ہیوج فین فالوئنگ ہے. تو واستغفار کیا دن دیکھنے پڑ گئے ہیں. یہ جو پاکستان کے معروف کرکٹر ہیں, چلیں ان کی تھوڑی سی بایوگرافی کی بات کر لیتے ہیں. تو جناب انہوں نے او ڈی آئی کریئر کے اندر سب سے نمایاں کارکردگی حاصل کی ہے. 5 اگست 1972 کو یہ پیدا ہوئے تھے. آبائی شہر ان کا شیخو پورہ ہے. اچھا مجھے ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی گاؤں اور ولیج سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں جب یہ شہروں میں آتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب قسم کا جو ہے نا کمپلیکس ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو ایلیٹ ظاہر کرنے کے لیے ننگے ہو جاتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بھائی امیری کا ننگے ہونے سے کیا تعلق ہے. لیکن بہرحال رائٹ آرم فاسٹ میڈیم بالر یہ رہ چکے ہیں. بیٹنگ رائٹ ہینڈڈ کرتے رہے ہیں. پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی ہے جناب 1988 سے لے کے 1998 تک, اور یہ پاکستان کے اس دور کے فاسٹ بالر رہ چکے ہیں. اور جناب وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے لوگوں کے ساتھ یہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. انٹرنیشنل ریکارڈز انہوں نے قائم کیے ہیں, بے شمار وکٹس لیے ہیں, میچز کھیلے ہیں, اور او ڈی آئی کریئر میں سب سے نمایاں کارکردگی والے یہ ہمارے کرکٹر رہے ہیں. بھارت کے خلاف انہوں نے تاریخی 7 وکٹیں حاصل کی ہیں. کرکٹ کے بعد انہوں نے کوچنگ سٹارٹ کی تھی. اور فیملی اور بچوں کی اگر ہم بات کریں تو جناب ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک لکھاری ہیں, ایک سماجی اور ادبی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں. میں حیران یہ ہوں کہ جو سماجی اور ادبی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا اس کا تو عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے, اس کو عوام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا رورل ہے تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ عوام کس طرح کے ہیں پاکستان کے, ہماری سوچ کیا ہے. ہم نے اگر ہم آج سٹار بن گئے ہیں تو ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو ہم کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں. خدا کا نام ہے مطلب کہ میں پروفائل پڑھ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی بڑی ادبی سماجی اور بڑی عجیب قسم کی اس میں سچویشن میں پھنس گئی ہوں. دیکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے, میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. بہرحال 2026 کے اگست میں ان کی شادی ہوئی ہے. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 9 اگست کو لندن میں یہ پوری پارٹی اور تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے. خاندان پورے نے اس میں شرکت کی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پوری چیزوں کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے تھا سائڈ پہ. ان کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے تھا کیونکہ لوگوں نے اب تبرے ہی پھینکنے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, کیسز کریں گے لوگوں کے اوپر اور ان کو کہیں گے جی ہماری فیملی کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا ایک نام ہے. لیکن میں حیران ہوں. اس کے بعد میرے پاس الفاظ ختم ہیں. ہم چلتے ہیں بلاگ کی اگلی خبر پہ. ایک چیز جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور جس پہ مجھے سخت ترین اعتراض رہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ٹیلی ویژن شو میں جاتے ہیں اور کوئی بھی سیلیبریٹی سامنے بیٹھتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کی گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ,
او بھائی ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے. چلیں آپ مذہب کو بھی ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، کیا ہمارا کلچر یہ الاؤ کرتا ہے کہ کوئی باپ جو ہے اس کو اپنی بیٹی جا کے کہے کہ ابا میں ذرا جا رہی ہوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ؟ یہ تو وہ والا کلچر آپ پاکستان کے اندر متعارف کروا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے شوبز کے سٹارز جو ہیں وہ کھلے عام بیٹھ کے گرل فرینڈس کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور بھائی مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی ویژن پہ جو بڑے سینئر لوگ ہیں جن کو آپ اپنے شوز میں انوائٹ کرتے ہیں، آپ ان کی کارکردگی پہ بات کریں، آپ ان کے پروجیکٹس کے اوپر بات کریں. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو فن کو دیا ہے، آپ ان کے پروجیکٹس کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں بات کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پہنچوں کے جناب، پھر سے بیوی بچے تو گرل فرینڈس کے اوپر یہ لوگ آ جاتے ہیں. ابھی شہود الوی آپ دیکھیں گے، ان کا چہرہ کون ان سے واقف نہیں ہے، کتنے مشہور ہمارے پاکستان کے ایکٹر ہیں. خواتین سے متعلق ایک متنازع بیان دیتے ہوئے جناب ان کو اب ٹرول کیا جا رہا ہے. اب پہلے منہ سے بات نکال دیتے ہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پر تنقید کیوں ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک مارننگ شو کے اندر شرکت کی، جہاں پر انہوں نے بات کرتے ہوئے بیسکلی کہا کہ جب ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں، یا جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ خواتین اتنا تیار ہو کے، میک اپ کر کے، ویل ڈریس ہو کے، پرفیومز لگا کے آتی ہیں، تو ان خواتین یا گرل فرینڈس کی طرف ہم زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو بیویاں ہوتی ہیں، جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں عورت سے، جناب جو گھر کی بیوی ہوتی ہے، اس سے ہمیں ادرک لہسن کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اس سے ہمیں سویٹنگ کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اگر دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک ہارش ریئلٹی بھی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بٹر ٹروتھ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بات کرنا کتنا نارمل ہو چکا ہے کہ ہاں جی بھائی باہر والی بھی ہے اور گھر والی بھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر والی عورت جو ہے اس کو سارا دن گھر پہ رکھنا ہے، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گھر آئیں تو ٹرے میں لگا ہوا کھانا بھی آپ کو چاہیے، آپ کے بچے بھی سنبھلیں، وہ اسکول بھی جائیں، وہ قاری صاحب سے بھی پڑھیں، وہ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اچھا پرفارم کریں، آپ کے ماں باپ کو بھی وہ عورت سنبھالے، آپ کے گھر کو بھی سنبھالے، صفائی کا خیال رکھے، ویکینڈز پہ وہ آپ کے دوستوں کو بھی کھانے پکا پکا کے کھلائے، اور ایسے میں وہ کچن کے اندر زیادہ تر وقت گزارے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس سے کبھی آپ کو ادرک لہسن کی اسمیل نہ آئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یا تو پھر آپ 24/7 جو ہے اس کو ملازمین رکھ کے دیں. پاکستانی عورت کی تو جاب ویسے ہی بڑی ٹف ہے، اور ایسے میں اس عورت کو آپ بجائے اس کے اس بات کے پریز کرنے کے کہ بھائی تم میرے گھر کو سنبھالے ہوئے ہو، تم نے میری پوری گھرستی کو سنبھالا ہوا ہے، تم ایک سگڑ عورت ہو، جیسے کہ پرانی جو ہماری جنریشنز تھی اس میں یہ ہوتا تھا. تو آپ اس عورت کو یہ باتیں کر کے یہ کہہ دیں کہ وہ والی زیادہ بیٹر ہے جو باہر پرفیوم لگا کے، میک اپ لگا کے پھرتی ہے. تو پھر گھر والی عورت بھی آپ کے ساتھ پھر یہی سلوک کرے، اور وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے جی میں بھی پرفیوم لگا کے پھرتی رہتی ہوں، تو تم مجھے برداشت کرو. پھر آپ کا گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. پھر اس کے بعد یہ جو اداکار ہیں ان کے خلاف یہ تنازع بڑا بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آ کے سوشل میڈیا پہ اس چیز کی کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی. انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ یہ آئے، پھر انہوں نے اپنی وضاحت دی اور کہا کہ اس بیان کو جس انداز میں لیا گیا ہے اس کا مقصد وہ نہیں تھا، وہ اپنی بات کا اصل مفہوم جو ہے وہ سمجھا نہیں پائے. انہوں نے کہا کہ شو کے دوران ایک خاتون کی کال آئی تھی جو پوچھ رہی تھی کہ جب بھی ان کا شوہر گھر پر آتا ہے تو فون میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو بلاتا نہیں ہے. اور اس پر خواتین کو یہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گی، ادرک لہسن کی اسمیل آئے گی، تو مرد جو ہیں وہ باہر دھیان دیں گے. اور شہود جو ہیں انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میرے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں خواتین کی عزت نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے عورتوں کو اعتماد اور طاقتور، مطلب پہلے یہ لوگ آتے ہیں، پھر یہ بیان دیتے ہیں، پھر یہ وائرل ہو جاتے ہیں، پھر یہ سارا جو پوڈ کاسٹ والا بندہ ہوتا ہے نا، جو میزبان ہوتا ہے، اس کے اوپر سارا الزام ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو اس طرح کا بیان دلوایا گیا تھا، ہم تو عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو پہلے ہی آپ ذرا سوچ سمجھ کے بیان دے دیا کریں. ہائے ہائے. پھر انہوں نے کہا میں عورتوں کو پورے اعتماد اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں بھی بیوی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اور ہم نے ان کو آسائشیں دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں بھی ٹپ ٹاپ رہتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس چیز کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں سج سنور کے رہنا چاہیے. لیکن اب ایک عورت ہے جس کے اوپر اتنا برڈن ہے تو وہ بیچاری کہاں سے سج سنورے گی. لیکن چلو خیر، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، یہ تو پکی بات ہے. مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. ہم ایک کراچی میں ایک فیملی تھی، ان کے گھر پہ جو ہے نا گئے تھے ایز گیسٹ. کچھ دن ہم ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے. میں تھی اور میری سسٹر تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کراچی میں ڈراماز بھی کر رہے تھے. تو وہ جو خاتون تھی نا، وہ صبح سحری کے وقت اٹھتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں. صبح وہ نا سب سے پہلے وہ نہاتی تھیں، نہا کے وہ میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کے، نئے کپڑے پہن کے پھر وہ کچن میں چلی جاتی تھیں. سارا دن ان کا کچن میں گزر جاتا تھا. دوپہر کو جب تک وہ دسترخوان پہ یا ڈائننگ پہ آ کے ہمیں ملتی تھی نا،
یقین کریں کہ وہ کھانا ہمارے لیے کھانا حرام ہو جاتا تھا. اس قدر گندی اسمیل جو ہے نا وہ پھیل جاتی تھی. اب بندہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. تھے بھی ان کے گھر پہ ہم گیسٹ, اور میں اکثر دل میں سوچا کرتی تھی کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کو منع کیوں نہیں کرتے, لیکن اس میں ان کا بھی کیا قصور تھا. ہاں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ صبح صبح جب آپ کے سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں تو آپ آرام سے جو ہے نا وہ پہلے کچن کا کام کر لیں, پھر نہائیں دھوئیں تیار ہوں اور سارا دن. بہرحال جناب, باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, خبریں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن ولاگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو دس از سائننگ آف, اور اگلے ولاگ میں اگلی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. آپ بھی کامنٹ سیکشن میں آئیے, لکھیے اور بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے. اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہاں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.